अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है काली हवेली गोरी लड़की। मुजरिम खा कितना ही ताकतवर और चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के फंदे में फंस जाता है। एक ऐसी दरिंदा सिफ्त मुजरिम का इबरतनाक किस्सा जिससे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी कांपते थे। कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार ना था। इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया और इशफाक मेरी ज़िंदगी में आने वाले उन किरदारों में से है जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल सका। इशफाक से मेरी पहली मुलाकात अमृतसर के ही एक थाने में हुई थी। उन दिनों वो पुलिस कॉलेज में तरबियत हासिल कर रहा था। पहली मुलाकात में ही वो मुझे अच्छा लगा था। लंबा निकला हुआ कद, अच्छे नक्श, चौड़ी छाती और सफ़ेद कलियों जैसे दांत जो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते थे। वो एक ज़हीन और खुशबाश लड़का था। अच्छे खाते पीते घराने से था। उसके वालिद फ़ौज से मेजर रिटायर हुए थे। अमृतसर के एक साफ़ सुथरे इलाके में उनकी ज़ाती कोठी थी। इसके अलावा फार्मिंग का काम भी था। ऐसे घरानों के लड़के अमूमन पुलिस में नहीं आते। मालूम नहीं इशफाक कैसे आ गया। शायद उसने अपनी मरहूम माँ की ख्वाहिश पूरी की थी। उसकी माँ चाहती थी कि शोहर के जिस्म पर सरहदों के मुहाफ़िज़ की वर्दी है तो बेटे के सीने पर कानून के मुहाफ़िज़ की वर्दी सजे। इशफाक से मेरी दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करते हुए एएसआई बन चुका था और वर्दी पहनकर खुशी से इठलाता फिरता था। उन दिनों में जालिंदर में था। इशफाक मेरा मातहत बनकर मेरे ही थाने में आया था। बहुत जल्द वो थाने के अमले से घुल मिल गया। छोटे अमले से उसकी बहुत बनती थी, लेकिन जहाँ तक अफसरों का ताल्लुक़ है वो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। जिस रोज़ इशफाक ने मेरे थाने में हाज़िरी लगवाई, अमृतसर से डीएसपी साहब का फ़ोन आया। इंस्पेक्टर नवाज़, ये जो नया मुंडा तेरे पास आया है पूरा खोते का पुत्तर है। खबीस के दिमाग में फ़र्ज शनासी का कीड़ा घुसा हुआ है। हाँ मखा तेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे, ज़रा ध्यान रखना इसका। आप बेफ़िक्र रहें जनाब। मैं तो बेफ़िक्र हूँ, लेकिन तुम बेफ़िक्र ना हो जाना। बदबख्त ऊपर ख़त लिख देता है डीआईजी साहब को। एक थानेदार को मुअत्तल करा के आया है तेरे पास। डीआईजी साहब से गहरा टांका लगता है इसका। डीएसपी साहब काफ़ी देर इशफाक के बारे में जहर उगलते रहे। मैं भी ज़ोर शोर से उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। वैसे मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। डीएसपी साहब जो कुछ फरमा रहे थे उसे सुनकर इशफाक की कदर मेरी निगाहों में बढ़ती जा रही थी। टेलीफोन पर गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मैंने इशफाक को बुला लिया। उसने अंदर आकर बड़ा कड़कदार सैल्यूट किया और इजाज़त लेकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। हमेशा की तरह उसकी वर्दी साफ़ सुथरी और इस्त्री शुदा थी। वो कमर बिल्कुल सीधी रख कर बैठता था और बैठा हुआ भी अटेंशन लगता था। मैंने उससे इधर उधर की बातें छेड़ दी। बातों बातों में मैंने पूछा, वो शाहबाद के थानेदार बाल कृष्ण का क्या चक्कर था यार? बाल कृष्ण का नाम सुनकर इशफाक चौंका। फिर उसने बड़े अंदाज से सर हिलाया, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं जल्द या बदेर उससे ये सवाल पूछूंगा। कहने लगा, नवाज़ साहब, हमें बताया जाता है कि अपने से बड़े हर अफसर की इज़्ज़त करें, लेकिन अफसर का जुर्म देखकर आंखें बंद कर लेना तो इज़्ज़त में शामिल नहीं है। और अगर यही इज़्ज़त है तो मैं ऐसी बेइज्जती से बाज नहीं रह सकता। हमारा कानून कहता है कि हम रिमांड के बगैर किसी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि बाल कृष्ण ने एक शख्स को 3.5 महीने से हवालात में रखा हुआ था। ना उसकी गिरफ्तारी डाली थी, ना उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की थी। ये एक धोबी है। उस पर एक ज़मींदार ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। वो चोरी पकड़ी भी गई, चोर भी पकड़े गए, लेकिन धोबी की मुसीबत ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। उसका कसूर ये था कि वारसों ने थानेदार को नजराना नहीं दिया था। थानेदार धोबी को छोड़ता था, ना उसके वारसों को। रोज़ थाने बुलाकर तंग करता था। धोबी की जवान बीवी 2-2 घंटे थाने में बैठकर बाल कृष्ण के फहश मजाक सहती रहती थी। एक रोज़ धोबी की बूढ़ी माँ ने
مجھے روتے ہوئے بتایا کہ تھانے دار ہم سے 200 روپیہ مانگتا ہے، لیکن یہ 200 روپیہ لے کر وہ ملزم کو چھوڑے گا نہیں، صرف اس کے خلاف پرچہ کاٹے گا۔ نواز صاحب ذرا انصاف ملاحظہ فرمائیے، 200 روپیہ ملزم کے خلاف صرف پرچہ کاٹنے کے لیے مانگے جا رہے تھے، اور پرچہ بھی وہ جس میں سچائی ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ میں اس معاملے کو بہت دنوں سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اس روز میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے بال کرشن کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی اور وہ نہیں مانا تو میں نے سب کچھ ڈی اے جی صاحب کو لکھ دیا، اس کے ساتھ اپنا استعفیٰ بھی لکھ کر رکھ لیا۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس کا آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ پولیس لائن میں آئے تمہیں کتنی دیر ہوئی ہے؟ یہی کوئی 8 مہینے۔ سال پورا کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ بھاگنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ کام تو تمہارے بھاگنے والے بھلے مانس، زیادہ تیز بھاگنے سے انسان کبھی کبھی اوندے منہ گر پڑتا ہے۔ ابھی اپنے پاؤں جماؤ، راستے کی اونچ نیچ دیکھو، دوسروں کا چال چلن ملاحظہ کرو، پھر اگر ہمت رہے اور دوڑنا چاہو تو دوڑ لینا۔ جس دور سے تم گزر رہے ہو میں اس سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں قوم کی خدمت کا سودا سمایا ہوا ہے، لیکن خدمت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو تم پولیس میں رہو، دوسرے تم زندہ رہو۔ وہ مذاق کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس سے لطف بھی اٹھاتا تھا۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا میری باتوں کا برا نہ ماننا، کچھ عرصہ بعد تم یہ بات مان لو گے کہ میں نے اچھی نصیحت کی تھی۔ اشفاق میرے پاس قریباً 3 مہینے رہا۔ اس دوران میرے اور اس کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ اس میں بہت صلاحیتیں تھیں اور جوش خروش بھی بے پناہ تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی طرح پولیس لائن میں ٹک گیا تو خاطر خواہ ترقی کرے گا۔ اس میں خامی بس ایک ہی تھی، قانون پسند نوجوانوں کی طرح وہ بالکل ناک کی سیدھ میں چلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یہ کوئی اسکاٹ لینڈ کی پولیس نہیں ہے، یہاں کے آدھے سے زیادہ تھانے دار صحیح طرح پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے۔ اسے انہی تھانے داروں، سب انسپکٹروں اور سپاہیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے وہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ خود کو ماحول کے مطابق ضرور ڈھال لے۔ میری ماتحتی کے دوران 1-2 مرتبہ اس کی ڈی ایس پی صاحب سے بھی جھڑپ ہوتے رہ گئی۔ میں جانتا تھا اشفاق حق پر ہے اور اس کی جگہ کوئی بھی انصاف پسند شخص ہوتا یہی کرتا، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، آدمی کو جس ماحول میں رہنا ہو اس کے مطابق خود کو تھوڑا بہت بدلنا پڑتا ہے۔ میں نے اشفاق کو سمجھا بجھا کر بڑی مشکل سے یہ معاملے ٹالے، ورنہ ممکن تھا ڈی ایس پی صاحب کا غصہ اسے ڈسچارج ہی کرا دیتا۔ چند کیسوں میں اشفاق نے بے حد سمجھداری سے میری مدد کی تھی۔ میں نے اس کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر ڈی ایس پی صاحب سے بیان کیا اور یوں ڈی ایس پی صاحب کی بھڑکتی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے۔ 3 مہینے بعد میرے تھانے سے اشفاق کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ چوکی انچارج بنا کر برنالہ بھیج دیا گیا۔ ان دنوں برنالہ، رائے کوٹ اور بٹھنڈا وغیرہ کے علاقے دور دراز علاقے شمار ہوتے تھے۔ زمین کم زرخیز تھی، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، کئی علاقوں میں تو پولیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اب انگریز گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ ان علاقوں میں قانون کی عملداری قائم کی جائے اور زیادہ سے زیادہ چوکیاں اور تھانے بنائے جائیں۔ اشفاق کو بھی ایک ایسی دور دراز چوکی پر بھیجا گیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات اس وقت نہیں آئی تھی اور اب بھی نہیں آئی کہ کم تجربہ کار ملازموں کو ایسے تجرباتی اسٹیشنوں پر کیوں بھیج دیا جاتا ہے۔ قریباً 1 ماہ بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اشفاق کے کسی یار دوست کو اس کا خط آیا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ اشفاق کا وہاں کے کسی ڈیرے سے پھڈا چل نکلا ہے اور وڈیرے کے کارندے چھپ کر اشفاق پر انہوں نے گولی چلائی ہے، جس سے اس کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ اطلاع سن کر مجھے سخت دکھ ہوا اور اس کے ساتھ یہ احساس بھی ہوا کہ اشفاق کو اس چوکی پر بھیج کر سخت ناانصافی کی گئی ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ سازش اسی انسپکٹر کی وجہ سے ہوئی ہو جسے اشفاق نے معطل کرایا تھا۔ پولیس میں ایسے کیس بہت عام ہوتے ہیں، دشمنیاں چلتی ہیں، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، لوگ دل میں خار رکھتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے قانونی ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک نوجوان اے ایس آئی کو انچارج بنا کر دور دراز علاقے میں پھنکوا دینا بھی تو قانونی ہتھ کنڈا ہی تھا۔ میں نے اس معاملے کی مزید سن گن لینے کی کوشش کی تو اس خط تک پہنچ گیا جو اشفاق نے اپنے ایک حوالدار دوست صفدر خان کو لکھا تھا۔ اس خط سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جس شخص سے اشفاق کا پھڈا پڑا ہے اس کا نام بدروک ہے اور وہ ٹمانوں کے خاندان میں سے ہے۔
میں برنالہ کے ٹمانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ وہ بڑے زوردار لوگ تھے، علاقے میں ان کی بے شمار زمین تھی اور وہ بڑے دھڑلے سے رہتے تھے۔ سن 1940 کے شروع میں ایک کیس کی تفتیش میں مجھے وہاں جانا پڑا اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس علاقے میں ٹمانوں کا کس قدر اثر و رسوخ ہے۔ میں ایک قبائلی مجرم کو پکڑنے وہاں گیا تھا۔ اس سلسلے میں پرکاش سنگھ ٹمانہ نے میری بہت مدد کی تھی۔ ٹمانوں کے خاندان میں پرکاش سنگھ ٹمانہ سب سے بزرگ آدمی تھا اور نئی نسل اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹمانوں کے کسی آدمی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجرم کو چھپا سکے۔ اشفاق کا خط پڑھ کر مجھے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے اور مجھے دلی رنج ہوا کہ اشفاق جیسا نیا آدمی ٹمانوں سے متھا لگا بیٹھا۔ اشفاق کے دوست حوالدار سے میں نے کافی بات چیت کی۔ اس سے اشفاق کے بارے میں کئی معلومات حاصل ہوئیں۔ اشفاق کی رہائش، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، امرتسر میں تھی۔ وہاں قریب ہی اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ پھوپھی غریب تھی لیکن اشفاق بچپن سے اپنی پھوپھی زاد کو چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سارے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر پھوپھی زاد سے منگنی کرائی تھی اور امید تھی کہ جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ حوالدار نے لڑکی کا نام یاسمین بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اشفاق کو بہت چاہتی ہے۔ جب اشفاق جالندھر میں تھا اور حوالدار کے ساتھ سرکاری کوارٹر میں رہتا تھا تو وہ 2 دفعہ امرتسر اسے چپکے ملنے آئی تھی۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو اشفاق کی ٹرانسفر برنالہ ہو چکی تھی۔ وہ برنالہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حوالدار نے اسے سمجھایا کہ وہ دور دراز علاقہ ہے، وہاں پہنچنا آسان نہیں، آنے جانے میں کم از کم 2 دن لگ جائیں گے۔ بہت مشکل سے حوالدار نے اسے واپس بھیجا۔ حوالدار لڑکی کی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی خوبصورت اور تمیزدار لڑکی ہے، اشفاق کی جوڑی اس سے خوب سجے گی۔ 7-8 روز بعد کی بات ہے، جالندھر کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسروں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت انگریز ڈپٹی کمشنر کر رہا تھا۔ اس اجلاس میں وہ 4 SHOs چنے جاتے ہیں جنہوں نے برنالہ کے اس دور دراز علاقے میں 4 تھانوں کا چارج سنبھالنا ہوتا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے رضاکارانہ طور پر اپنا نام اس چناؤ کے لیے پیش کر دیا۔ اجلاس کے دوران میں نے ڈپٹی صاحب سے کہا، جناب آپ چاہیں تو مجھے رنگ کوٹ والے تھانے میں تعینات کر سکتے ہیں۔ رنگ کوٹ کے چند بااثر لوگ میرے جاننے والے۔ چند سال پہلے میں وہاں ایک گرفتاری کے لیے گیا تھا اور 1.5 مہینہ وہاں گزارا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے مجھ سے چند سوال کیے جن کے میں نے تسلی بخش جواب دیے۔ ڈپٹی صاحب کے چہرے سے نظر آنے لگا کہ انہوں نے تجرباتی طور پر مجھے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ چند روز بعد جب تبدیلیوں کا اعلان ہوا تو میرا نام رنگ کوٹ تھانے کے لیے موجود تھا۔ جالندھر کا یہ تھانہ کچھ ایسا برا نہیں تھا۔ میرے سارے ساتھی حیران تھے کہ میں نے رنگ کوٹ میں تبدیلی کیوں کرائی ہے۔ سب اپنے اپنے اندازے قائم کر رہے تھے۔ کسی کا دھیان اشفاق کی طرف نہیں گیا جو رنگ کوٹ تھانے کی ایک چوکی میں انچارج تھا اور جس نے ہاں مہاں اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی تھی۔ تبدیلی کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر رنگ کوٹ میں کرائی تھی کہ شاید اس طرح میں اشفاق کی کوئی مدد کر سکوں۔ 2 ہفتے بعد میں رنگ کوٹ تھانے کا چارج سنبھالنے برنالہ پہنچ گیا۔ رنگ کوٹ کا تھانہ بہت پرانا تھا اور تھانے کی عمارت اس سے بھی پرانی تھی۔ شاید بہادر شاہ ظفر کے دور کی کوئی حویلی تھی جس کے ایک حصے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹال تھا اور دوسرے میں تھانہ قائم تھا۔ اس تھانے کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ فرنیچر ٹوٹا پھوٹا تھا، چھتیں ٹپکتی تھیں، دیواروں سے پلستر جھڑتا تھا۔ عملہ کاغذوں میں تو پورا تھا لیکن تھانے میں ایک آدھ سنتری یا حوالدار ہی نظر آتا تھا۔ وہ چوکی جس میں اشفاق کی ڈیوٹی تھی تھانے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ کہنے کو تو یہ 10 میل کا فاصلہ تھا لیکن بہت دشوار گزار راستہ تھا۔ گھوڑے اور بیل گاڑی کے علاوہ کوئی تیسری سواری وہاں نہیں چلتی تھی۔ بہرحال اشفاق کو میرے آنے کی خبر بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس نے رات پچھلے پہر 10 میل کا فاصلہ طے کر کے صبح سویرے میرا استقبال تھانے کے دروازے پر کیا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں لیکن چہرہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھا۔ میرے یہاں آنے پر وہ بے حد خوش تھا اور یہ خوشی اس کی باتوں سے جھلک رہی تھی۔ میرے ساتھ مل کر 2 روز میں اس نے خستہ حال تھانے کا حلیہ بدل دیا۔ فرنیچر مرمت ہوا، دیواروں پر سفیدی ہوئی، چھتوں پر مٹی ڈالی گئی، حوالات کے ٹوٹے ہوئے دروازے دوبارہ کارآمد بنائے گئے اور تھانے کی پیشانی پر ٹین کا ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا گیا جس پر لکھا گیا رنگ کوٹ تھانہ۔
ان میں سے زیادہ تر کام اشفاق نے ہی انجام دیے۔ جب میں اسے اس تکلف سے منع کرتا تو وہ جھٹ کہتا، جناب آپ افسر ہیں، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ تیسرے روز شام کو اس نے مجھے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا، جناب میں نے فیصلہ کیا ہے آپ کے یہاں آنے کی خوشی میں کل ایک زبردست پارٹی ہو جائے۔ یہاں بھاڑوں کی 2 ٹولیاں بہت مشہور ہیں، آپس میں ان کا خوب مقابلہ چلتا ہے۔ جس محفل میں یہ مقابلہ ہو جائے اس میں لوگ ہنس ہنس کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ رنگ کوٹ کے چودھری شوبھا سنگھ نے کہا ہے کہ یہ سارا پروگرام اس کی حویلی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ علاقے کے معززین بھی آ جائیں گے، اس طرح ان سے ملاقات ہو جائے گی اور تفریح بھی رہے گی۔ اشفاق بڑے جوش و خروش سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میری نظریں اس کے زخمی ہاتھ پر جمی تھیں۔ اشفاق، شاید تمہیں احساس نہیں کہ تم کتنے خطرناک حالات سے گزر رہے ہو۔ تم نے حوالدار صفدر خان کو جو خط لکھا تھا وہ میں نے سارا پڑھا تھا۔ تم نے ٹمانوں سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا۔ وہ زور سے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس کے سفید دانت چمکنے لگے اور ٹھوڑی کا گڑا کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کہنے لگا، نواز صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو میری ہونے والی بیوی کیا کرے گی۔ آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کے ماتحتوں میں کیا حوصلہ رہ جائے گا۔ اشفاق، زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کرو، تم کچھ نہیں جانتے ان لوگوں کے بارے میں، کچھ پتہ نہیں ہے تمہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ نواز صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے جرم ہو رہا ہو اور مجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجرم کو پکڑنے کے بجائے میں افسروں سے مشورہ کرنے دوڑ پڑوں۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ میں جلد باز ہوں۔ یہاں آ کر میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ جتنا صبر میں نے کیا ہے شاید آپ بھی نہ کر سکتے۔ اب آپ ہی بتائیے۔ بدروق سنگھ ٹمانہ کا ملازم کالو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بیمار بوڑھے کے کپڑے پھاڑ رہا تھا اور اسے سرے بازار الف ننگا کر رہا تھا۔ میں وردی میں تھا اور موقع پر موجود تھا۔ اب اگر میں چپ رہتا یا آنکھ بچا کر پاس سے گزر جاتا تو پھر میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ تھا، اور اس چوکی کا کیا فائدہ تھا جو یہاں بنائی گئی ہے؟ کون بوڑھا تھا وہ؟ اس کا نام سورج سنگھ ہے، لیکن سب اسے بابا میدہ کہتے ہیں۔ بابا میدہ لوہار ہے، زمینداروں کے حل پنجالیاں ٹھیک کرتا ہے، ان کے کنووں کی مرمت کرتا ہے، اس کے بدلے اسے فصل میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ بابے میدے کی ایک جوان شادی شدہ لڑکی بدروق سنگھ ٹمانہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اسے 1.5 برس سے اپنی حویلی میں رکھ کر اس سے زیادتی کر رہا ہے۔ حویلی میں ہی وہ بدروق کے 2 جڑواں بچوں کی ماں بھی بن چکی ہے۔ اس بات کا علم سارے گاؤں کو ہے، بلکہ پورے علاقے کو ہوگا، لیکن کسی نے کوشش کی اور نہ اس مظلوم عورت کو بدروق سنگھ کے چنگل سے نکالنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی، اور نہ ہی بدروق سنگھ اسے چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ در حقیقت یہاں ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ چودھری، وڈیرے، زمیندار اور ان کے گماشتے آئے دن ایسے کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ظلم سہ سہ کر لوگوں کی چمڑی موٹی ہو چکی ہے۔ اب تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں سے پالتو جانوروں کا سا سلوک کرنا چودھریوں اور وڈیروں کا حق ہے۔ جناب اشفاق صاحب، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے دور دراز دیہات میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلے گا۔ میرے یا تمہارے بے قرار ہونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہرحال تم بابے میدے کے متعلق بتا رہے تھے، کیا نام ہے اس کی لڑکی کا؟ گلاب کور عرف گابا۔ اپنی شادی کے 4-5 ماہ بعد کی بات ہے۔ وہ میکے آئی ہوئی تھی۔ رات کو بدروق ٹمانہ کا ملازم خاص کالو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بابے میدے کے مکان میں گھس گیا اور باپ بیٹی کو زبردستی سردار بدروق کی حویلی میں لے گیا۔ پھر بابا میدہ تو چند گھنٹے بعد واپس آ گیا، لیکن گلابا ادھر حویلی میں ہی رہی اور اب اس کو 1.5 برس گزر چکا ہے۔ گلابا کا خاوند شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر کہیں جا چکا ہے اور بابا میدہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہتا ہے۔ ہر کسی کو روک کر پوچھتا ہے، تم سردار بدروق کی حویلی میں گئے تھے؟ میری گلابا کیسی ہے؟ لوگ اس کا سوال سن کر خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے یہ کوئی غور کرنے والی بات ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی وہ صدمے سے بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، شراب خانے میں جا کر جی بھر کر شراب پیتا ہے، پھر کوئی لکڑی، اینٹ، پتھر یا ایسی ہی کوئی چیز اٹھا کر گاؤں کے چوراہے میں آ جاتا ہے۔ وہ چیز لوگوں کو دکھا کر کہتا ہے، دیکھو یہ بدروق کا ہے۔
इस चीज़ को ज़मीन पर फेंक देता है और बेतहाशा ठोकरें मारने लगता है, साथ साथ चीखता रहता है। उस रोज़ भी यही हुआ था। गांव के चौक में गुरुद्वारे के सामने बाबा मीदा रो पीट रहा था। ऊपर से बदरूका के कुछ कारिंदे आ गए, उनमें कालू भी था। उन्होंने बाबे मीदे को ज़मीन पर गिराकर बुरी तरह मारा पीटा, फिर उसके कपड़े फाड़ने लगे। 70 ढांपने के लिए बाबा ज़मीन पर गठरी हो गया। वो उसे ठोकरें मार मार कर खड़ा होने पर मजबूर करने लगे। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हुआ। मैंने कालू और उसके साथियों का हाथ रोका। वो मुझसे उलझ पड़े। मैंने भी उनमें से एक की ठुकाई कर दी। कालू और उसके साथी मुझे खूनी नज़रों से घूरते और धमकियां देते हुए चले गए। शाम को सरदार बदरूक टिमाना ने मुझे हवेली में बुला लिया। वहाँ कालू और दूसरे लोग भी मौजूद थे। बदरूक टिमाना ने अपनी तरफ से बड़ा बनकर मेरी और कालू की सुलह करा दी। बहरहाल मैंने साफ कह दिया कि मेरी चौकी की हुदूद में जहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी, मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करूँगा। मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ये कानून और जुर्म की दुश्मनी है। इस वाक़े के 6-7 रोज़ बाद मैं सुबह नहर से नहाकर वापस आ रहा था कि मकई के खेत में से किसी ने मुझ पर गोलियां चलाई। मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 राइफलें थीं। उन्होंने कम से कम 8 राउंड फायर किए। एक गोली यहाँ मेरी कलाई से ज़रा ऊपर लगी। मैं दौड़कर एक खाल के अंदर लेट गया। इतने में 2-3 खेत मजदूर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मेरा हाल अहवाल पूछा। वैसे मैं समझता हूँ कि हमलावरों ने सिर्फ मुझे डराने के लिए फायरिंग की थी, वरना वो मुझे मारना चाहते तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैं पूरी तवज्जो से इशफाक की रुदात सुन रहा था। अच्छा ये बताओ, सरदार बदरूक टिमाना लड़की के बारे में क्या कहता है? वो एक नंबर का झूठा है जी, साफ मुकर जाता है। कहता है मैं तो इस नाम की लड़की को जानता भी नहीं। हालांकि बच्चे को मालूम है बाबे मीदे की बेटी उसकी हवेली में है। मैं परेशानी की हालत में कभी कभार सिगरेट पिया करता था। मैंने इशफाक से एक सिगरेट लेकर सुलगाया। इशफाक, मैं समझता हूँ ये चौकी तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अपनी तब्दीली करा लो। नवाज साहब, मैं जानता हूँ आप ये क्यों कह रहे, लेकिन अगर मैं इस चौकी में काम ना कर सका तो फिर समझिए सारी ज़िंदगी काम ना कर सकूँगा। बाकी जहाँ तक आपके मशवरों का ताल्लुक़ है, मैं उनकी कदर करता हूँ और उन पर अमल भी करूँगा। आपको मुझसे ज़्यादा शिकायत जल्दबाजी की है ना? इंशाल्लाह अब ये जल्दबाजी नहीं होगी। मेरे समझाने बुझाने का इशफाक पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। ताहम मुझे इतनी कामयाबी ज़रूर हुई कि मैंने उसे पार्टी वगैरह के प्रोग्राम से रोक लिया। मैं नहीं चाहता था कि इलाके के चौधरियों और वडेरों को चेहरे पर झूठी खुशी सजाकर इस पार्टी में शरीक होना पड़े। ज़ाहिर है हम उन चौधरियों के बेबहा इख्तियारात में कटौती करने के लिए यहाँ आए थे। उनका ज़ाहिर कुछ भी कहता, उनका अंदर हमारी तरफ से ठंडा कैसे हो सकता था। 10-12 रोज़ बाद की बात है। दोपहर के वक्त धूप निकली तो मैंने अपनी कुर्सी थाने के सहन में लगवा ली। काफ़ी सुहाना मौसम था, कोई ख़ास काम भी नहीं था। सुबह सुबह 2 पार्टियों में सुलहनामा करवा के मैं फ़ारिग हो चुका था। फ़ारिग वक्त में मैं अमूमन गांव के किसी आम फ़र्द को बुलाकर उससे गपशप शुरू कर देता था। इससे अपने इलाके के लोगों को समझने का बहुत मौका मिलता है। उस वक्त भी मैं यही शुगल इख्तियार करने के बारे में सोच रहा था कि एक घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता थाने के दरवाजे पर पहुंचा। वो इशफाक की चौकी का हेड कांस्टेबल था। रास्ते के गर्दो गुबार से उसका चेहरा और लिबास अटे हुए थे। मुझे देखकर वो फ़ौरन घोड़े से नीचे उतर आया, सैल्यूट मारकर तेज़ी से बोला, जनाब मैं एक अहम ख़बर लाया हूँ। उसका चेहरा बता रहा था कि ख़बर बहुत अहम है और वो सबके सामने सुनाना नहीं चाहता। मैं उसे लेकर कमरे में आ गया। उसने हाँफते हुए बताया, जनाब आपको फ़ौरन हमारी चौकी चलना होगा, वहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई। टिमानों ने धमकी दी है कि वो चौकी को आग लगा देंगे और अमले को कत्ल कर देंगे। ये खबर बेहद परेशान कुन थी। मैंने पूछा, हुआ क्या है? जी कोई डाकिए वगैरह का झगड़ा था, उसी से बात बढ़ गई। मुझे तो ठीक तरह पता नहीं। कल शाम बदरूक टिमाना के कारिंदों ने एक तंदूर पर हमारे अमले से हाथापाई की। सिपाही खुदा बख्श के सर पर रोटियां उतारने वाली खुरपी लगी जिससे उसका सर फट गया। वो अभी तक बेहोश है। इशफाक साहब खुरपी मारने वाले को गिरफ्तार करके थाने ले आए। उस शख्स का नाम मुरलीधर है। टिमानों ने कहा, हमारे आदमी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। इशफाक साहब ने इनकार कर दिया। अब वो धमकियां दे रहे हैं कि चौकी को आग लगा देंगे। मुझे टिमानों पर तो गुस्सा आना ही था, इशफाक पर भी आ रहा था। मेरे बार बार समझाने के बावजूद वो हिमाकत से बाज नहीं आया था।
وہ ایک نادان بچے کی طرح ٹمانوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ضروری عملے کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار چوکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریتلا علاقہ، اونچی نیچی زمین اور دشوار راستہ۔ 10 میل کا سفر ہم قریباً 3 گھنٹے میں طے کر کے شام کے وقت وہاں پہنچے۔ سورج اس وقت دور ایک بڑے سرخ تھال کی طرح سرسوں کے کھیت میں چھپ رہا تھا۔ پورے گاؤں پر مردنی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ہم سیدھے چوکی پر پہنچے۔ وہاں اشفاق اور اس کا عملہ موجود تھا۔ سب کے چہرے تنے ہوئے تھے۔ اشفاق مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کڑی نظروں سے گھور کر پوچھا، ہاں کیا بات ہوئی ہے؟ آپ مجھے تو قصوروار سمجھتے ہیں، بہتر ہے ٹھمانوں سے ہی پوچھ لیں۔ یہ چوٹیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جو بات ہوئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ اشفاق نے ایک خط میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں نے پڑھا۔ یہ 10-15 سطروں کا مختصر سا خط تھا۔ لکھنے والی نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، بس خط کے آخر میں تمہاری لکھ دیا تھا۔ اشفاق کے بتائے بغیر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی منگیتر یاسمین کا خط ہے۔ عام سا خط تھا، ویسا ہی خط جیسا ایک پیار کرنے والی اپنے محبوب کو لکھ سکتی ہے۔ اشفاق نے کہا، بس جی، یہی خط سردار بدروق سنگھ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ لیکن سردار کے ہاتھ یہ کیسے لگا؟ اس ڈاکیے حرام زادی کی حرام زدگی۔ وہ سردار کے خاص چمچوں میں سے ایک ہے۔ میرے خط کھولتا ہے۔ یہ خط اس نے جا کر سردار کو دکھایا۔ سردار نے پنچوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں بھڑکایا کہ یہ دیکھو، جو بندہ تم پر تھانے دار بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے لچھن کیا ہے۔ وہ پرائی بہو بیٹیوں سے عشق کے پیچے لڑاتا ہے۔ اب آپ خود انصاف کریں، یہ میری منگیتر کا خط ہے اور آپ نے پڑھ کر دیکھ ہی لیا ہے، اس میں ایسی کون سی بات لکھی ہے؟ میرا یہ ذاتی خط سردار بدروق اور پورے گاؤں کے سامنے کیوں پہنچا؟ کیوں سب کے سامنے میری تذلیل کی گئی؟ میں یہاں تھانے دار بن کر آیا ہوں۔ اگر میں چودھریوں سے اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکتا تو دوسروں کی عزت کیا خاک بچاؤں گا؟ میں ڈاکیے سے باز پرس کرنے اس کے گھر پہنچا تو پتہ چلا وہ حویلی میں ہے۔ میں حویلی چلا گیا، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکیے سے بات کرنا چاہی تو سردار بدروق سنگھ خود بیچ میں کود پڑا۔ سردار سے تو میں ہو گئی۔ اس نے مجھ پر لوفر پن کا الزام لگایا تو میں بھی چپ نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، لوفری اور بے حیائی کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب باب میدی کی گمشدہ بیٹی برآمد ہوگی اور وہ عدالت میں بتائے گی کہ اب تک وہ کس کے ظلم سہتی رہی ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا تھا اور میں جو کچھ کہتا اس میں سے کسی بات کا جواب سردار بدروق کے پاس نہیں تھا، اس لیے ڈاکیے سے بات کیے بغیر میں واپس آ گیا۔ اسی روز شام کو میری چوکی کے 4 سپاہی کھانا لینے گاؤں کے تندور پر گئے تو ٹمانوں کے کارندے وہاں آ گئے۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو لڑائی ہو گئی۔ ایک شخص مرلی دھر نے تندور کی آہنی سیخ سپاہی خدا بخش کے سر میں ماری۔ وہ زخم کھا کر گر گیا۔ میرے ایک سپاہی کے پاس رائفل تھی، اس نے ہوا میں فائرنگ کی تو بدروق سنگھ کے کارندے بھاگ گئے۔ سپاہی خدا بخش بے ہوش تھا، اسے اٹھا کر تھانے لائے۔ میں نے جا کر مرلی دھر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا، وہ اس وقت حوالات میں ہے۔ سردار بدروق سنگھ خود تو برنالہ گیا ہوا ہے، اس کے کارندے کالو کے ساتھ 2-3 دفعہ میرے پاس آ چکے۔ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں مرلی دھر کو چھوڑ دوں ورنہ وہ زبردستی چھڑا لیں گے۔ صبح ایک مخبر نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ وہ چوکی کو آگ لگانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اشفاق کی زبانی مجھے یہ سن کر قدرے اطمینان ہوا کہ سردار بدروق گاؤں میں نہیں ہے اور نہ ہی اس نے چوکی پر چڑھائی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے کارندے کر رہے تھے۔ ان کی باتوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا وہ بدروق سنگھ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، صرف تڑیاں لگائیں گے، اور بدروق سنگھ ایسا احمق نہیں تھا کہ وہ اپنے کارندوں کو چوکی پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے کر پولیس سے براہ راست ٹکر لے لیتا۔ یہ بڑے گہرے اور خچرے لوگ تھے۔ خچرے نہ ہوتے تو سردار نہ کہلاتے اور نہ اتنی زمینوں کے مالک ہوتے۔ انہیں سب پتہ ہے کہاں جوش دکھانا ہے اور کہاں گجی مار مارنی ہے۔ میں نے اشفاق سے کہا، دیکھو اشفاق، یہ کہاوت جتنی پرانی ہے اتنی سچی ہے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھنا چاہیے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو بالکل الٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم اس طرح محکمے کے لیے کوئی نیک نامی کماؤ گے۔ نواز صاحب، جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو دوسرے پولیس والوں سے مختلف سمجھتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں؟ اگر اس بات کا جواب نفی میں ہے تو پھر میں کسی ٹمانے، ٹھاکر، رائے یا چودھری سے کیوں ڈروں؟ کیوں اپنی گردن جھکا کر رکھوں
اور قانون شکنوں سے نظر بچا کر گزر جاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ میری پیٹی اتر جائے گی، میری جان چلی جائے گی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت خوف تھا، اب اللہ کے فضل سے وہ بھی دور ہو گیا ہے۔ میں اپنے مانوں کو بتا دوں گا کہ قانون سے کیسے ٹکر لی جاتی ہے، آپ دیکھ لینا۔ اب یا ان کی خرمستیاں رہیں گی یا میں رہوں گا۔ جوش سے اشفاق کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مجھے اس کی دلیری نے اور بھی پریشان کر دیا۔ اتنے میں اشفاق کا ایک مخبر چوکی آ گیا۔ اس نے علیحدگی میں جا کر اشفاق کو کوئی اطلاع دی۔ اشفاق نے مجھے آ کر بتایا کہ سردار بدروق شہر سے واپس آ گیا ہے، وہ اس وقت حویلی میں ہے اور وہاں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ میں نے اشفاق کو سمجھا بجھا کر کچھ ٹھنڈا کیا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد میں فوراً سردار بدروق سے ملنے حویلی روانہ ہوا۔ یہ حویلی گاؤں کے وسط میں تھی۔ حویلی کے چاروں طرف باغ تھا۔ حویلی کی بیرونی دیوار کافی اونچی بنائی گئی تھی۔ میں پہلے بھی اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اس وقت سردار بدروق سنگھ کا باپ پرکاش سنگھ زندہ تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا اس نے ایک مجرم کی گرفتاری میں میری مدد کی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے پر 2 مسلح پہرے داروں نے میرا استقبال کیا۔ نظروں ہی نظروں میں میری جامہ تلاشی لی اور مجھے لے کر سردار بدروق کی بیٹھک کی طرف چل دیے۔ یہ ایک بہت بڑی بیٹھک تھی، نئے اور پرانے اسلحے سے سجی ہوئی تھی۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں تھیں جن میں ٹمانوں کے بھوری آنکھوں والے سرخ و سفید بزرگ نظر آ رہے تھے۔ اس سارے خانوادے کی آنکھیں بھوری اور چہرے باروب تھے۔ میں بیٹھک میں پہنچا تو سردار بدروق گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ایک بڑی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پہچان لیا اور اٹھ کر مصافحہ کیا۔ اس کے کارندے اور دوسرے حاضرین گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا وزن اور قد کاٹ پرکھ رہے ہو۔ میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا تو بدروق سنگھ نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں جانتا ہوں تھانے دار صاحب، تم باپو جی کے پاس 4-5 ہفتے رہ کر گئے تھے، مجھے سب یاد ہے۔ میرا خیال ہے آج کل تم رنگ کوٹ کے تھانے میں آ گئے ہو۔ سردار بدروق تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد سردار بدروق نے سب کو بیٹھک سے باہر بھیج دیا۔ میں اور بدروق اکیلے رہ گئے۔ کیا بات ہے تھانے دار، یہ لونڈا تمہارے قابو میں نہیں ہے؟ اسے کچھ سمجھاؤ کہ عقل کو ہاتھ مارے، ابھی اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ سردار بدروق کے دھیمے لہجے میں بے پناہ صفاقی چھپی ہوئی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا سردار بدروق وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا اشفاق نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ 4 سال پہلے یہاں اپنے قیام کے دوران میں نے ٹمانوں کی درندگی کے بے مثال واقعات دیکھے تھے۔ سردار بدروقہ، زیادتی تو دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ تمہارے آدمیوں کو باوردی سپاہیوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدروقہ سنگھ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، باوردی کی بات اچھی کی ہے تم نے۔ اب باوردی پولیس والے ہماری عزت اتار کر ہاتھ میں پکڑا دیں تو ہم خاموش رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جان جی؟ میں نے محسوس کیا کہ بدروق سنگھ کے لہجے میں بے شمار سنگین دھمکیاں چھپی ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی سخت ناگوار واقعہ پیش آ جائے۔ میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر کہا، سردار بدروقہ، تم نے بھی جوانی گزاری ہے، اٹھتی عمر ہو تو بڑا جوش ولولہ ہوتا ہے، آدمی کام پہلے کرتا ہے، سوچتا بعد میں۔ اشفاق بھی بچہ ہے، ابھی اس کام کا اسے کوئی تجربہ نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بندے کو چھوڑ دے گا۔ تم بھی ذرا اپنے بندوں کو برا بھلا کہہ دینا، کچھ بھی ہے، عام لوگوں کے سامنے تو وردی کا تھوڑا بہت احترام ہونا چاہیے۔ بدروقہ ہٹ درمی سے بولا، میرے بندوں نے کیا کیا ہے جو میں انہیں برا بھلا کہوں؟ باقی اگر تمہارا حکم ہے تو ابھی الٹا لٹکا کر ان کی چمڑیاں اتار دیتا ہوں۔ میں نے بدروقہ کے طنزیہ لہجے کو بہت مشکل سے برداشت کیا اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ کچھ دیر کی بے تکلف گفتگو کے بعد میں نے بات چیت کا رخ بابے میدے اور اس کے پاگل پن کی طرف موڑ دیا۔ بدروقہ سنگھ تاڑ گیا کہ میں اسے اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بولا، تم پکے تھانے دار ہو جان جی، بات پوچھنے کا ڈھنگ جانتے ہو۔ بہرحال میں تمہیں بتا دوں گا لیکن ابھی نہیں، پہلے کھانا کھانا ہوگا۔ ٹمانوں کی حویلی میں کھانا بڑا شاندار ہوتا تھا، ہر کھانے پر دعوت کا گمان ہوتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم ایک علیحدہ کمرے میں جا بیٹھے۔ سردار بدروقہ نے اوپر تلے کئی ڈکار لینے کے بعد کہا، جان جی، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ سچی بات یہ ہے کہ بابے میدے کی لڑکی میری ہی حویلی میں ہے۔
اس کا فکرہ میرے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوا۔ کتنی آسانی اور کتنے اعتماد سے بدروکا ایک سنگین جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔